दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की अदबी दुनिया के आज इस प्रोग्राम में एक अहम मौजू पर आज हम ज़ी इल्म लोगों के साथ मौजूद हैं, जिसका उन्वान है हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की तालीम और उसकी तरबियत। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का जो किरदार रहा है आज से 1400 साल पहले की जो तारीख़ में अगर हम जाते हैं तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो नबी ने कहा था कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इल्म का दरवाज़ा है। तो वो अली इल्म का दरवाज़ा जिसने हर इल्म पर अबूर हासिल किया हो, बड़े से बड़े पेचीदा मसाइल को बहुत ही चुटकियों में जिसने हल कर दिया हो, उसका नाम हज़रत अली है। और हज़रत अली ने अपनी तालीम और तरबियत और अपनी खिलाफत और अपनी सियासत, अपनी हुकूमत, हर चीज़ में वो मियाना रवी अख्तियार की कि जहाँ बुनियादी मकसद उनका तालीम का ये था कि मुआशरे में जो है अमन और इस्तेहकाम हो, मसावात हो, बराबरी हो। ये तालीमात की रोशनी में उन्होंने अपने घर से उस तालीम का आगाज़ किया। अपने दोनों बच्चों हसन और हुसैन की तरबियत की, जो तारीख़ में एक रोशन बाप की तरह आज भी रोशन और नुमायाँ है। उसी तरह उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों की जिस तरह तरबियत की, खातून जन्नत हजरत फातिमा की जिस तरह उन्होंने दिलजोई की, उससे मैसेज ये पूरा जाता था कि उन्होंने ख़वातीन और निस्वा के जो हुकूक होते हैं उसकी पासदारी जिस तरह से उन्होंने की, आज वो हमारे लिए मशअल राह है। आज इस मौके पर क्योंकि रजब का महीना है और ये विलादत अली का ही महीना है और मार्च की निस्बत भी उसी महीने से है जो हम ईस्वी के एतबार से लेते हैं। तो आज दूरदर्शन की इस अदबी दुनिया की जो महफिल आज बारगाहे अली के लिए जो सजाई गई है, उसमें हम जनाब सैयद मोहम्मद आलिम नकवी साहब का इस्तकबाल करते हैं और जनाब सैयद सज्जाद हैदर साहब का इस्तकबाल करते हैं और हमारे मारूफ शायर और कलाम शायर अभी आप उनसे जो है अशार के ज़रिए और मनक़बत के ज़रिए कौमी यकजहती के ताल्लुक़ से भी अशार आपको सुनाएंगे। अनवर साहब मौजूद हैं। हम तमाम हजरात का अदबी दुनिया में इस्तकबाल करते हैं और इस्तकबाल के साथ अब हम शुरू होते हैं अपने सवालात के सिलसिले में कि जनाब सैयद मोहम्मद आलिम नकवी साहब, आप ये बताएं कि हमारे नाज़रीन कराम को बताएं कि हज़रत अली की विलादत से लेकर उनकी तरबियत जिन बाहों में हुई, उसके असरात और घर और समाज पर कैसे मुरतब हुए, नाज़रीन कराम आज के पस मंज़र में ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, देखिए 13 रजब आने वाली है जी, जो मौला अली के विलादत से मखसूस है जी। चूँकि बारगाह अबू तालिब अलैहिस्सलाम में वो तशरीफ़ लाएंगे जी, और उनकी पैदाइश और उनकी आमद ही एक इल्म का समंदर जी, कि उनके आते ही उन्होंने इल्म का पैगाम दिया है और ये चीज़ को जाहिर किया है कि तालीम और तरबियत दोनों ही ज़रूरी है। देखिए अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो तालीम और तरबियत दी है वो बिल्कुल मखसूस है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए और हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने तमाम माशरे को ये चीज़ बताया है कि अगर तालीम और तरबियत देनी है तो आला तरीके से तालीम और तरबियत को आप बिल्कुल आरास्ता कीजिए। तालीम से मुराद ये अरबी उर्दू नहीं है, तालीम से मुराद है हिंदी, इंग्लिश, मैथ। आज जो दुनिया की जो आज चल रहा है, हालात चल रहे हैं, आप हर तरह से उनको हर तरह की तालीम से आरास्ता कीजिए और वही ज़रूरी है जी। और जैसे कि सारे तालीमात को लेते हुए हम चाहे कोई भी तालीम लें, हर तालीम उसके लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप देखें कि किसी ने मासूम से सवाल किया था कि आप ये बताएं मौला कि हम अपने बच्चे की तालीम और तरबियत कब से शुरू करें, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी शादी से 3 साल पहले से अपने बच्चे की तालीम और तरबियत कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं, हमारी शादी हुई नहीं, हम उसकी तालीम तरबियत कैसे करेंगे, वो तो अभी है ही नहीं है। तो मासूम हमको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है शादी से पहले खुद तालीम और तरबियत हासिल करिए, ताकि जब आप शादी कीजिए और जब शिकम मादर में बच्चा आवे तो वो आपका अमल देखे, आपके रवैये को देखे, जो तरबियत कहलाए वही बच्चे की सिफत बनती है।
تاکہ بچہ جو ہے آپ کے رویے کو، آپ کے تعلیم کو، آپ کے معاشرے کو وہ پیٹ کے اندر سے، شکم مادر سے کیپچر کرے، اور وہ تاکہ جب دنیا میں آوے تو اس کی ایک صفت یہ ہو کہ اس کے اندر میں کون کون سی خاصیتیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے شکم مادر کے اندر میں ہی۔ آپ دیکھیں کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی ہو، اگر ان کے اندر میں کوئی خاصیت پائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو شروع سے ہی ایسا لے کر کے چلا جاتا ہے، علمی طور سے اور مذہبی طور سے، اور نہ کہ ایک دنیاوی کلچر کے حساب سے بھی ہم کو لے کے چلنا بہت پڑتا اچھی ہے۔ بات کہی جناب محمد عالم نقوی صاحب نے کہ تعلیم سے پہلے یعنی کہ شادی سے پہلے ہی تمہیں جو ہے اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خانگی جو زندگی ہے اور جو موجودہ تعلیم ہے وہ ہم کو وہ اخلاقی پہلو نہیں بتا پا رہی ہے جو ابھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر ہم شادی سے پہلے اپنے گھر میں بچی کو اور بچے کو دونوں کو اگر تربیت یافتہ کر دیں تو وہی گھر جو ہے جنت بن جائے گا، جس طرح حضرت فاطمہ نے خاتون جنت کا لقب حاصل کر کے اور مثالی کردار ادا کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت علی کی جو تعلیمات تھیں اس پس منظر میں جناب حیدر صاحب، سجاد حیدر صاحب، آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں کہ ایک صالح معاشرہ کی جب تشکیل ہم کرتے ہیں تو اس میں بڑے چھوٹوں کا احترام اور شفقت اور ہمدردی، کیا حضرت علی کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ ناظرین کرام کو بتائیں گے کہ آج کیونکہ معاشرے میں ہمارے ہاں بہت تیزی سے گراوٹ آ رہی ہے، بڑوں کا ادب بالکل ختم ہو رہا ہے۔ ابھی ایک میں جلسے میں تھا پریس کلب کے، وہاں پہ پریس کے نمائندے کہہ رہے تھے کہ اب ہمارے جو نوجوان جو ہمارے نمائندے آتے ہیں وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے حضرت علی کی تعلیمات کا اگر اس روشنی میں آپ کچھ بتائیں گے تو ہم ناظرین کرام پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ جی جناب، ابھی عالم صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائیں گی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کائنات کی جو تربیت ہے وہ حضرت ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد سے شروع ہوتی ہے، اور جو والدین کی تربیت ہوتی ہے، جس طریقے والدین کا کلچر ہوتا ہے، بچہ بہت زیادہ اسی سے اڈاپٹ کر لیتا ہے، اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب بے پناہ محبت کرتے تھے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد بھی بہت زیادہ محبت اور شفقت رکھتی تھی رسول سے، لہٰذا وہ انداز ہمیں دیکھنے کو ملا، اور مولا علی لگاتار رسول ایک قربت حاصل کرتے رہے، حتیٰ یہ اسلامک تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا کائنات تھے، اور یہی مولا کائنات کی پوزیشن، یہی علمی کیفیت تھی جسے آپ نے شروع میں فرمایا آپ نے مدینۃ العلم والیم انا مدینۃ العلم والیم بابا، یا آپ نے رسول نے فرمایا من انت مولا فہاز علی مولا۔ یہ سارے معاملات تھے، آپ مطلب ہر فیلڈ میں، جس میں عدالت کا ماحول ہو، چاہے حکومت کے معاملات ہوں، چاہے عبادت کی بات ہو، حد یہ عبادت تک میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ شوق جنت میں نہ خوف جہنم میں، یعنی وہ اللہ سے لائق سجدہ ہے، لائق عبادت ہے، اس لیے میں اس کی بات۔ اور اس طریقے سے ابھی آپ نے ایک بہت اچھے ایشو اٹھایا، کس طریقے سے بچے جو ہیں اپنے بزرگوں کی عزت کریں، کس طریقے سے ان سے پیش آئیں، تو یہ معاملہ ہم امام حسن امام حسین کی روشنی میں عرض کروں گے۔ واقعہ آپ نے دیکھا ایک بزرگ صحابی وضو کر رہے ہیں مسجد میں، اور اس وضو میں کچھ غلطی پائی جا رہی ہے، تو آپ نے دونوں بھائیوں نے یہ دیکھا اور اندازہ لگایا کہ یہ وضو صحیح نہیں ہے، تو بجائے اس کے جیسے ہمارا ماحول ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ ہوتا ہے، بزرگ کے سامنے پیش ہو جانا یہ، یا اسی سے بھی کہہ دینا یہ آپ نے غلط کر دیا ہے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، آپ نے بھائی حسن امام حسین کہہ رہے ہیں کہ بھائی حسن میں وضو کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میں نے وضو صحیح کیا یا غلط کیا۔ تو اب یہ بزرگ جو یہ جانتے تھے یہ سبت پیغمبر ہیں یا اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، وہ یہ سمجھ گئے کہ ہاں بھائی مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں جائزہ لینا چاہیے کہ اپنے بڑوں، حضرت علی کے میں نے جہاں تک ان کو پڑھا اور غور کیا کہ جب ان کو خلافت ملی
اور خلافت ملنے کے بعد ظاہر خلیفہ وقت ہیں تو دیکھا کہ بریا نشی ہیں، ایک دم نیچے زمین میں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین میں لیٹے ہوئے، خود اپنا کام کر رہے ہیں، یعنی بازار میں جا رہے ہیں تو خود سودا لا رہے ہیں. اسی طرح اور ایک واقعہ ہے کہ حضرت عقیل بہت ہی بھوکے تھے، ان کے سگے بھائی تھے اور بیت المال سے اناج تقسیم ہو رہا تھا، تو وہ اپنے بچوں کو لے کر لاتے ہیں اور لے جا کے ان کو دریافت کرتے ہیں. تو سب جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور کرنے کے بعد جو جتنا سب کو حصہ ملتا، کوشش آج کے دور میں اگر ہم ہوتے تو ہم دیکھتے کہ پہلے اپنے لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ فیضیاب کرتے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے لائن اور کیو کے حساب سے جتنی ان کی مقدار تھی وہ ان کو دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے. انہوں نے کہا میں تمہارا بھائی ہوں، انہوں نے کہا تم بھائی ہو میرے. تو انہوں نے ایک فلسفے کے ذریعے ان کو سمجھایا کیا، ایک سلاخ لی، اس کو گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد جو ہے ان کے ہاتھ پر لگایا تو وہ ایک دم چیخ اٹھے. کہنے لگے تم اس سلاخ یعنی یہ آگ کی سلگی ہوئی سلاخ سے تمہیں اتنا ڈر ہے تو جہنم کی آگ سے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا ہے. تو یہ خوف خدا، یعنی کہ ہمیں ہر چیز کا حساب اپنے خدا کو دینا ہے، کیونکہ یہ خدا کی مخلوق ہے اور اس میں بحیثیت خلیفہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مخلوق کی ایک ایک جو فرد ہے اس کا حساب رکھیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی انہوں نے اپنے اور غیر میں کوئی تفریق نہیں رکھی. حتیٰ یہ آپ تو چراغ بجھائے کرتے تھے جب معاملات آپسی معاملات ہوتے تھے. جی. تو آپ یہ بتائیں جناب، ہم عالم نقوی صاحب سے ایک سوال اس پہ کریں گے کہ یہ جو آج ہم ان کے تعلیم و تربیت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ جو گوشے ہیں مساوات کے تعلق سے، عدلیہ کے تعلق سے اور تربیت کے تعلق سے، تو کیا ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اگر اس طرح کی تربیت کا اور ماحول اگر پیدا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے. جی بے شک ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہے. دیکھیے یہ عدالت جو ہے وہ بھی علم سے تعلق رکھتا ہے. جی بے شک. اگر ہمارے پاس علم ہوگا تبھی ہم عدالت بھی کر سکتے ہیں اور ہم انصاف بھی کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولا علی پہ ایک مقدمہ چلایا گیا تھا، ایک یہودی نے چلایا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ زرہ کے متعلق مقدمہ تھا کہ یہ زرہ ہماری ہے، جو کہ وہ مولا علی کی تھی زرہ، لیکن انہوں نے کہا یہ زرہ ہماری ہے. بہرحال مقدمہ عدالت میں آیا اور مقدمہ چلنے کے بعد میں یہ ہوا کہ یہ زرہ کس کی ہے. تو جب وہاں کے اوپر جو جج تھا، جب اس نے پکارا، پیشکار نے آواز دیا کہ حضرت علی تشریف لائیں، امیر المومنین حضرت علی. تو اب دیکھیے فیصلہ جج کرے گا اور پیشکار پکار رہا ہے، لیکن مولا علی علیہ السلام نے اس کو فوراً وہاں سے ہٹا دیا، برطرف کر دیا. کہا کہ جب تم یہاں فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارے متعلق تم ہماری عزت میں لگے ہو، ہم یہاں کے اوپر بطور ملزم آئے ہوئے ہیں. تو جہاں مجرم ہیں تو آپ جو ہیں ہم سے ویسے ہی ہم سے رویہ کریں، آپ جو ہے جیسے ایک مجرم سے کیا جاتا ہے. وہ ابھی چونکہ ہم یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ زرہ کس کی ہے. ادھر مولا علی کا یہ بات کہنا تھا کہ وہ یہودی فوراً اس نے کہا کہ نہیں، یہ زرہ جو ہے مولا علی کی ہی ہے اور یہ ہم نے کیا تھا صرف ان کی عدالت دیکھنے کے لیے. تو اگر ہم نہج البلاغہ پڑھیں اور ہم ان کے ایسے رویے کو دیکھیں، ایسے ان کے تذکرے ایسے پڑھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک علی تو نہیں بن سکتے ہیں لیکن ایک محب علی بہترین ضرور بن سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا اور اپنے بچوں کو تربیت دینا اور اپنے والدین کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. نہیں، یہ بالکل آپ نے ابھی جو بتایا کہ اس میں جو عدالت کے تعلق سے، تو وہ تو بہت ہی اس معاملے میں بڑے محتاط تھے اور یہاں تک محتاط تھے کہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ کہ کچھ راشن بٹ رہے تھے بیت المال سے، اور بیت المال سے تو وہاں دو خواتین بھی آئیں. انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ میں بھی بہت بھوکی پیاسی ہوں، میری مدد کریں. تو آپ نے فوراً حکم کیا کہ ان کو بازار سے خرید کر ان کو سودا دیا جائے اور کچھ مال بھی عطا کر دیا جائے کہ یہ وہاں جائیں. اور اس میں جب عطا کیا گیا تو اس میں ہوا یہ کہ وہ جو عورت تھی، اب خواتین نے کہا کہ حضور میں عرب ہوں اور یہ غیر عرب ہے،
تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو عرب ہوں، عرب کے ناطے آپ بھی عرب ہیں، آپ بھی عربی ہیں، تو مجھے عرب کے ناطے مجھے زیادہ دیا جائے، اور یہ غیر عرب ہے ہماری سہیلی، اس کو نہیں۔ تو آپ نے کہا، اور مٹھی میں ایک مٹی اٹھائی اور کہا کہ یہ جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ خدا کے ہاں جو ہے تقوی اور اطاعت کے علاوہ کوئی چیز برتری رکھتی ہو۔ تو ہمارے لیے مساوات اور برابری ساری چیزیں سب کے لیے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی کی جو تعلیمات ہے، اس کی جو روشنی ہے، اس کی روشنی میں مجھے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے عیال کی کیسے تربیت کرنی ہے، اور تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سیاست اور معاشرت اور ایک دوسرے سے ہم آہنگی، کسی سے ناروا رہے، اور قومی یکجہتی کے تعلق سے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب انسان ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور سب کے ساتھ میانہ روی کا جو ہے سلوک کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت علی کی تعلیمات تھیں، اور اس تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے جو ہے ہم کو جو ہے جو تعلیمات دیں۔ آج میں اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اس وقت ہمارے بیچ انور علی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا حضرت علی کی تعلیمات کی روشنی میں آپ منقبت کے کچھ اشعار، اور جو ان کی مساوات اور جو ان کی قومی یکجہتی اور جو قوم کے تعلق سے سب کے ساتھ برابری کے سلوک اور اس کی حفاظت اور اس کی امان کی جو انہوں نے گارنٹی دے رکھی تھی، اس کے تعلق سے آج ہمارے ناظرین کرام کو کچھ اشعار سے مستفید فرمائیں۔ نور کی محفل سجی آ جائیے، نور کی محفل سجی نور کی محفل سجی آ جائیے، بچھ گئیں آنکھیں علی آ جائیے، بچھ گئیں آنکھیں علی آ جائیے۔ علم کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں۔ جائیے تو آپ باب علم تک، بھر کے جھولی علم کی آ جائیے، بھر کے جھولی علم کی آ جائیے، اور مسکرا کر کعبے کی دیوار نے، مسکرا کر کعبے کی دیوار نے کہہ دیا میں شک ہوئی آ جائیے، کہہ دیا میں شک ہوئی آ جائیے۔ شعر پیش کرتا ہوں سجاد صاحب۔ چاہتے جلوہ ہے مدت سے علی، چاہتے جلوہ ہے مدت سے علی، میرے خوابوں میں کبھی آ جائیے، میرے خوابوں میں کبھی آ جائیے۔ یہ بھی شعر۔ شام ہجرت بستر سرکار پر، شام ہجرت بستر سرکار پر، نیند کہتی ہے علی آ جائیے، نیند کہتی ہے علی آ جائیے۔ یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں۔ آنکھ مولا نے ابھی کھولی نہ تھی، آنکھ مولا نے
آنکھ مولا نے ابھی کھولی نہ تھی، دید کی خاطر نبی آ جائیے، دید کی خاطر نبی آ جائیے، اور کھل گئی دیوار غنچے کی طرح، دیوار گنچے کھل گئی دیوار غنچے کی طرح، ہے خدا کے گھر خوشی آ جائیے، ہے خدا کے گھر خوشی آ جائیے۔ یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں۔ آپ تو بنتے اسد کا چاند ہیں، آپ تو بنتے اسد کا چاند ہیں، آپ سے ہے چاندنی آ جائیے، آپ سے ہے چاندنی آ جائیے، اور آپ کے زیر قدم دونوں جہاں، آپ کے زیر قدم دونوں جہاں، بہت اچھا، آپ کے زیر قدم دونوں جہاں، آپ سے دنیا سجی آ جائیے، آپ سے دنیا سجی آ جائیے۔ مقطع پیش کرتا ہوں۔ التجا یہ آپ سے انور کی ہے، التجا یہ آپ سے انور کی ہے، التجا یہ آپ سے انور کی ہے، سانس لوں جب آخری آ جائیے، سانس لوں جب آخری آ جائیے، بھر کے جھولی علم کی آ جائیے۔ بہت خوب جناب انور علی صاحب، آپ نے کلام سے اور ہمارے سامعین کو بہت ہی ناظرین کرام کو بہت ہی محظوظ کیا ہوگا، اور اس وقت ہم ادبی دنیا میں سید محمد عالم نقوی صاحب اور جناب سید سجاد حیدر صاحب اور انور علی صاحب کا اور میں خود عبدالقدوس ہاشمی جو آج اس محفل بارگاہ حضرت علی تعلیم و تربیت کے حوالے سے سجائی گئی تھی، ان میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے ناظرین کرام کو جو ہے محظوظ کرایا۔ بہت شکریہ۔